बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक को। 26 मई मंगल का दिन है और बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स आई हैं। आज का दिन बड़ा ख़तरनाक है। बहुत सारी जगहों पर ईद से पहले क्या मामलात हो रहे हैं। इसराइल की लॉबी कामयाब हुई। ट्रंप ने तारीख की सबसे बड़ी गलती की। ईरानी जहाज़ों पर अमरीकी तबाही, बमबारी और शहादतों समेत 2 नेवी के बड़े बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव। अबनाए हरमस पर जंग का मामला शुरू। मुज़ाकरात को शदीद धचका। दोहा में ईरान, वहाँ से वफ्द मॉस्को पहुँच गया। मुश्तबा खामनाई का बड़ा पैगाम। हज़ारों ईरानी भी सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ इसराइल ने जो आज लेबनान पर किया वहशियाना बमबारी। जनूबी लेबनान में इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक मामलात है। बड़े पैमाने पर नक्लो हरकत है। शहरी आबादी का इनखला शुरू हो चुका है ऐन ईद के करीब। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुफिया इत्तलात के मुताबिक रात के कैंसर या दिल के दौरे में अस्पताल दाखिल, लेकिन बहाना क्या है। और रूस ने भी आज यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान किया। मगरबी ममालिक को तमाम लोगों को दारुल हुकूमत खाली करने का हुक्म दिया है। ये जंगी मामलात ख़तरनाक, लेकिन फॉर्म 47 फील्ड मार्शल के सबसे बड़े हामी ट्रंप, अमरीकी तारीख में गैर मकबूल सदर और फील्ड मार्शल ट्रंप दोनों का इक़्तिदार ख़तरे में। मामलात कहाँ। अब्राहम अकॉर्ड से सऊदीया कतर की आज साफ साफ इनकार के बाद फील्ड मार्शल तेहरान से चीन असल में क्यों गए। अमेरिका हिंदुस्तान में नायाब मादनियात के मंसूबों में क्या मामला हुआ। और कैंप पॉलिटिक्स ब्लॉक सियासत ने कितना मजबूर किया कि खान को डील ऑफर दोबारा। ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। मुत्तहदा अरब अमारात में भी जो वहाँ मजदूरों को, ख़ासतौर पर तशी को जो डिपोर्ट किया जा रहा है, इनके कारोबार और ज़मीनें छीनने का भी राउटर्स ने आज मामला बेनकाब किया है। पाकिस्तानी मुआशी तबाहकारियों का सिलसिला भी है। बूट और बुट दिमाग इस वक्त पेट्रोल टैक्स में 2 खरब के बाद अब 1 खरब 700 के नए टैक्सेस। और महमूद अचकज़ई भी आज ऐलान कर रहे हैं खान के मामले में पेशरफ्त ना हुई तो असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे। क्योंकि इसमें जो खबर मैंने भी आपको बताई कि खान को तमाम मुकदमात वापस लेने की हुकूमत ने क्यों ऑफ़र की है, जो उसका जवाब क्या आया, तफसील क्या है, वो सारी आपको बताता हूँ। मुफाहमत का ये मामला। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो मिडल ईस्ट के, यानी अमेरिका और ईरान के, वो जो अबनाए हरमस पर मामला हुआ जिसमें पाकिस्तानी इनकलाब की नेवी के 2 बड़े जहाज़ों पर अमरीकी हमला हुआ। ये जासिक में और बंदर अब्बास के करीब हुआ और इन्हें तबाह करने का अमरीकी दावा कर रहे हैं। जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारे थे वो ईरान ने उन पर फायरिंग भी की और ईरान की तरफ से मिसाइल भी मारा गया, वो इंटरसेप्ट हुआ है। लेकिन ईरान ने उसके बाद फिर बंदर अब्बास के करीब अपने तमाम फ़ज़ाई निज़ाम को फ़ाल किया। बंदर अब्बास आपको पता है वहाँ मिसाइल साइट्स हैं, इनकी नेवी के बड़े अड्डे भी हैं ईरान के। वहाँ पर इसलिए बमबारी की गई। और उसके साथ ही देखिए खलीज फार्स में अबनाए हरमस पे ही जो ईरान की कश्तियों पर, स्पीड बोट्स पर बाकायदा फ़ज़ा से अमरीकी जहाज़ों से बमबारी हुई। जिसके जवाब में पेंटागन ने कहा जी कि ये बमबारी हमने इसलिए की है कि अबनाए हरमस में ये कश्तियाँ जो हैं वो नई बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, हमने ये दिफाई हमले किए हैं। यानी इन बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों पर की हमारा दिफा था। उसकी इन्होंने बाकायदा वीडियो जो मंजर आम पर लाए। मिसाइल बाकायदा इनके जदीद लॉन्चर सिस्टम है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट्स, जिसे गाइडेड रॉकेट मिसाइल होते हैं, ज़मीन से मारे जाते हैं। और ये यूक्रेन की जंग का बड़ा मशहूर सिस्टम है। और लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, ये समुंदर से हमले हुए, यानी किसी अरब ममालिक के अड्डों से नहीं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अरब ममालिक अमेरिका को अड्डे देने पर तैयार नहीं है। और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। क्योंकि 40 दिन की जो बमबारी हुई उसके बाद भी आज ईरान की ये पोजीशन है कि वो अगली जंग के दूसरे राउंड के लिए मुकम्मल तैयार है। अबनाए हरमस तो मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है, बंद है। तेल की कीमतें $95 बैरल पर हैं। और जो ख़तरनाक मामला शुरू हुआ इस जंग के, इस मामले के रात के, कि कतर से ईरानी वफ्द रूस पहुँच गया मॉस्को। अब उसमें देखें 2 बड़ी चीज़ें। तो दोहा में एक तरफ मुआहदे पर पहुंचने की खबरें अमेरिका की तरफ से थी और हमारी तरफ से भी थी, फील्ड मार्शल ग्रुप की। और ईरान पर दबाव डालने के लिए ऐन मुआहदे वाले दिन हमला हुआ। अब देखें ये तैयारियां, जिसका ईरान को पता है कि पहले भी इन्होंने ऐन मुआहदे वाले दिन इसराइल से हमला करवाया और इस राउंड 2 के लिए ईरान तैयार बैठा हुआ है। इन्होंने अब रूस से वो हथियार लेने की कोशिश है जो अभी उन्होंने यूक्रेन पे इस्तेमाल किए हैं। आपने अगर वीलॉग मेरे देखे हैं पिछले दिनों तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस्तेमाल किए कि जिनका दिफाई कोई तोड़ नहीं, ईरान वो हासिल करना चाहता है। क्योंकि रूस ने आज देखें यूक्रेन में तमाम मगरबी ममालिक को शहर छोड़ने की वार्निंग दी है, जो इस बात का इशारा है कि रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है, देखें अबनाए हरमस जो ब्लॉक की अमेरिका ने, नाकाबंदियाँ की, उसका रूस को बड़ा फ़ायदा हुआ। पाबंदियाँ नरम उन पर हुई, तेल उन्होंने अपना पहले से ज़्यादा कीमतों पर बेचा और नाकाबंदी करने से अबनाए हरमस से उनकी माली आमदन रूस की बढ़ी। अब वो यूक्रेन पर खुल के हमले कर रहे हैं, जिसमें यूरोप सख्त अमेरिका से नाराज़ है। और ये बड़ा ख़तरनाक मामला है इसलिए कि एक तरफ तो देखें मुआहदे हो रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो लेबनान में ऑपरेशन कर रहा है। नेतन्याहू ने उसकी बाकायदा मंजूरी दी, बल्कि हिजबुल्लाह का जो सेक्रेटरी है वहाँ पे नईम कासिम, उस पर 2 दफ़ा बमबारी हुई, वो बच गए। और बैरूत में जनूबी सूबे में वहाँ लोगों की नकल मकानी यानी इनखला शुरू हो गए। इसराइल ने वहाँ वसी पैमाने पर तबाही फैलाने का फैसला किया है ताकि जो ही ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुकम्मल हम ख़त्म कर दें।
ایران نے جواب دیا، ان کا سپریم لیڈر کا پیغام تھا بہت بڑا پیغام. انہوں نے اس جنگ کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اسے اسلامی مزاحمت قرار دیا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ اسلام کی جیت ہے اور اسرائیل اپنی تباہی کے آخری مراحل پر ہے، اور عرب ممالک اس پورے خطے میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ ہم محفوظ نہیں رہنے دیں گے. پھر جو ایران کے حجاج ہیں اس وقت سعودی عرب میں، انہیں کہا کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں ایران کی فتح کا پیغام پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ جو تمام اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، انہیں کہا کہ نئے علاقائی نظام جو ہم نے بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اکٹھے ہو جائیں. اب یہ جو بیانات ہیں یہ ایسے لیڈر کے نہیں ہیں جو بڑی آسانی سے مذاکرات پہ دستخط کریں، یعنی معاملات ان کی فیور میں ہیں. اب مذاکرات اور ثالثی میں دیکھیں فارم 47 کے رجیم فیلڈ مارشل کے اقتدار کو جو ٹرمپ کی حمایت اور تائید پر پاکستان میں بیس تھا، اس میں جو بہت بڑی بڑی دراریں پڑ گئی ہیں ان دنوں میں. یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ آپ کو سمجھانا، تھوڑی سی تمہید میں باندھوں گا. اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں ٹرمپ کا جو ابھی مطالبہ ابراہم اکارڈ گایا، یہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے ایک لوہے کا چنا ہے. یہ گلے کی ایسی ہڈی ہے کہ جو آپ پتہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. ایران مذاکرات اور معاملات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ جو ٹرمپ نے اچانک ان کے گردنوں پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ امریکی کیمپ سے فوراً چینی کیمپ کی طرف بھاگنا پڑا. آپ دیکھیں فیلڈ مارشل تہران میں موجود تھے، وہاں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو رہا تھا. ہفتے کی رات انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ابراہم اکارڈ معاہدے پر دستخط کرنے ہیں، اور فیلڈ مارشل پھر اس کے بعد فوراً تہران سے چین کا رخت سفر چل پڑے. چین کے پاس گئے، کیونکہ چین ایک واحد ملک ہے جو اس وقت ٹرمپ سے بچا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بھی بدلنا ہے، اس کی تو دوستی اچھی نہیں تو دشمنی بھی نہیں. پاکستان نے سرکاری سطح پر ابھی تک ٹرمپ کے مطالبے کو مسترد نہیں کیا، لیکن غیر سرکاری اطلاعات راؤٹرز یہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ایران کی جنگ مختلف معاملہ ہے اور ابراہم اکارڈ مختلف معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوڑیں شروع ہوگی، کیونکہ یہ ٹرمپ کی ڈیمانڈ پبلکلی ڈیمانڈ تھی. یاد رکھیں یہ چین کے پاس پہنچنا، جو شہباز شریف نے خوشامد میں دیکھیں ٹرمپ کے بھی وہ ریکارڈ توڑے، اور وہ جو سارا آپ کو پتہ ہے وزیر خارجہ سے فیلڈ مارشل کی یا وزیر اعظم سے یا چینی صدر سے ملاقاتیں ہوئیں کہ اب کرنا کیا ہے. اس میں پھر اچانک ہندوستان کا معاملہ بھی آ گیا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ. یہ سارے تانے بانے جوڑ رہے ہیں، یہی سارے اثرات ہیں. چین میں جو نیا مشترکہ اعلامیہ پاکستان سے جاری ہوا، ون چائنا پالیسی کی حمایت، تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی پر چین کے موقف کی حمایت، اور سب سے بڑھ کر گوادر پورٹ کو ایک دفعہ پھر خنجراب بائی پاس سے چین اور پاکستان کے زمینی رابطوں کو جوڑنا، یہ بہت اہم خبر ہے. اس میں چین کے ظاہر ہے شہریوں کی منصوبوں کی حفاظت، اور پھر جواب میں چین نے بھی جموں کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور چارٹر کی حمایت کی اور پرامن حل کی طرف سراہا. لیکن چین نے جو سب سے بڑا مطالبہ یہاں کر دیا کہ مشرقی ترکمانستان کی جو اسلامی موومنٹ ہے اس سمیت کسی دہشت گرد کو پاکستان اپنی سرزمین علاقائی سلامتی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے. یہ ذرا غور سے سمجھیے گا، کیونکہ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا جو فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس ملاقات تھی اور اس کے بعد ان کی جو حمایت تھی، محبت تھی، تائید تھی، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بار 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 کہا گیا، اس کا امریکہ نے توڑ کر دیا اور یہ اب چین پہنچ گئے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہندوستان پہلے گیا اور اس نے وہاں ہندوستان کے ساتھ آج نایاب معدنیات کی ڈیل کی، جے شنکر کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جس میں نہ امریکی چیف تھا، نہ ہندوستانی چیف، نہ مودی کے پاس بریف کیس کا ڈبہ اس کا آرمی چیف دکھا رہا، لیکن بھارت نے وہ سب کچھ حاصل کیا ہے. امریکہ کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل نے حاصل کیا، وائٹ ہاؤس میں وہ 4 معاملات تھے: نایاب معدنیات، کرپٹو کرنسی، دہشت گرد پکڑ کے دینے تھے، نوبل امن نام. اس کے بعد پھر جو ایران کی جنگ میں وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم پہلو تھا کہ اس میں خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو روکنا. جہاں تک دہشت گرد پکڑ کر دینے تھے وہ تو مارکو روبیو نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، جس کو چین نے بھی آج کہہ دیا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے دے. اب یہ الزام پر تو خیر امریکہ، چین اور بھارت تینوں اکٹھے ہی ہو گئے. پاکستان میں مسلح دہشت گردوں کے جتھے انہوں نے کہا انڈیا پہ جو حملے کرتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں یا بلوچستان میں ہوتے ہیں، حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، نمبر 1 دنیا میں، لیکن امریکہ نے بھی پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیے جو بھارت کا مطالبہ تھا. اب جو نوبل انعام والا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، کرپٹو کرنسی ویسے ہی فارغ ہو چکے. پیچھے اب 2 کام، ایک یہ ایران کے ساتھ جو مذاکراتی معاملات تھے جو ٹرمپ نے الٹا ان کے اوپر ڈال دی کہ پہلے ابراہم اکارڈ معاہدے پر دستخط کرو، یہ ایران کے ساتھ معاہدہ کروانے جا رہے تھے، الٹا ٹرمپ گلے پڑ گیا. اب اسرائیل کو تسلیم کرنا، ذرا آپ سوچیں، ایک طرف پہلے معدنیات کا معاملہ آپ کو سمجھاؤں، یہ جو امریکہ ہندوستان کا معاملہ ہے، پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو سپلائی چین کو امریکہ محفوظ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ چین کے پاس دیکھیں نایاب معدنیات کی 92% ریفائننگ کنٹرول میں ہے. یعنی امریکہ، یورپ کسی ٹیکنالوجی کو، الیکٹرک گاڑیوں کو، چپس کو، بیٹریز کو، جدید ہتھیار کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرون، میزائل، ان سب چیزوں کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. ٹرمپ اسی لیے افریقہ سے لاطینی امریکہ اور پاکستان تک یہ کوشش کرتا رہا کہ چین کی اجارہ داری ختم کریے. یہ نئی سپلائی چین ہے، یہ چین کی معاشی اور اسٹریٹجک طاقت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ریفائننگ چین سے باہر جائے. اب اس میں ظاہر ہے ایران میں جو جنگ ہے وہ بھی تیل اور گیس کے معاملے پہ ہے، تو معاملہ اجارہ داری کا ہے.
چاہے وینزویلا ہو یا کیوبا ہو. ان جگہوں پہ بھی آپ دیکھ لیں امریکہ کے سامنے کون ہے مد مقابل؟ چین اور روس. جہاں اس وقت چین نے ایران کا ساتھ دیا امریکہ کے خلاف، تو دوسری طرف آج انہوں نے شمالی کوریا سے بھی دھڑا دھڑ بیلسٹک میزائل تجربے بھی کروا دیے. اب شمالی کوریا یاد رکھے روس اور چین کا بہت بڑا اتحادی ہے، ایران کے ساتھ بھی گہرے تعلقات. تو یہ جو بلاک بن رہے ہیں بہت بڑے بڑے، یہ چین کے ہلکے ہلکے ٹریلر ہیں کہ وہ خود جنگ لڑیں نہ لڑیں، ان کے پاس ایران بھی موجود ہے، شمالی کوریا بھی ہے، کسی حد تک پاکستان بھی ہے. تو ظاہر ہے معیشت تو ان کے قبضے میں ہے اور سارا یہ ورلڈ پاور کا گیم چل رہا ہے. اب ٹرمپ نے، امریکہ نے دیکھے جو کام ہندوستان کے ساتھ جڑ کر کیا، اس کا دھچکا پاکستان کو بھی لگا ہے اور چین کو بھی، کیونکہ دفاعی معاہدہ ہندوستان کے ساتھ کرنا، انہیں ہتھیار دینا، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. پھر اوپر سے آج نایاب معدنیات. اب چین کے لیے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اسی لیے وہاں پہنچے. ایران کے جو مذاکرات کار ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے روس میں ہیں، اور دوسری سے نیتن یاہو اسپتال میں ہے. اسے بھی رات کو اسپتال لے کے گئے جہاں اس کا پہلے کینسر کا اور پھر دل کے پیس میکر جو لگا ہے وہ علاج ہوا. دعویٰ تو ہے کہ جی دانتوں کا علاج ہے، لیکن دانت نہیں ہے، یہ شاید اس کی آنت ہے. اصل میں ہوا کیا، تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ جو مذاکرات میں ہوا، ہفتے کی رات کو ٹرمپ نے جب فیلڈ مارشل اور عرب ممالک کو صاف صاف کہا کہ ابنائے حرمز کی میں ناکہ بندی اٹھانے لگا ہوں، ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے لگا ہوں اور مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. یہاں تو آتش بازی کا سامان اکٹھا ہو گیا. لیکن اسرائیل کی طاقت دیکھیں، ان کی لابنگ دیکھیں. ایران جنگ میں اچانک پھر اس میں شدت آئی، ٹرمپ کو اپنا بیان بدلنا پڑا. اسرائیل نے بلکہ ابراہم اکارڈ کی شرط رکھوا دی جو پہلے نہیں تھی، اور ٹرمپ نے صاف صاف کہا کہ عرب ممالک اور پاکستان، خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان، نام لیا اس نے فیلڈ مارشل، ان کے سب کے نام لکھے ہیں اس نے، کہ اسرائیل کو تسلیم کریں 1948 کی سرحد پر نہیں، آج کے حالات میں. یہ ایران کی جنگ کی آڑ میں جو جنوبی لبنان پہ اپنا قبضہ کر چکا ہے اسرائیل، شام میں مسلسل فضائی کارروائیوں سے گولان کی پہاڑیاں لے چکے ہیں، فلسطین میں مغربی کنارہ ویسٹ بینک ان بستیوں کی توسیع ہو چکی ہے. یعنی مشرقی یروشلم سے لے کر گولان کی پہاڑیاں، مصر میں جزیرہ سینا تک تقریباً ان کا کنٹرول اسرائیل کا. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے کی زمین، شناخت، مذہب اور طاقت یہ اسرائیل کی تسلیم کر لیں، آئینی اور قانونی حیثیت. یہ عرب ریاست اور پاکستان، یہ یاد رکھیں. یعنی بیت المقدس اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، لاکھوں لوگوں کی شہادت ہوئی، اسے بھول جائیں. عرب دنیا اور پاکستان سے عوامی سطح پر مان لیں. اب ایران کا یہ جو جنگ ہے اور ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے فلسطین کی مزاحمتی محور. لبنان میں یا حزب اللہ میں یا فلسطین تنظیموں میں جو ایران سپورٹ کرتا رہا، اس کی وجہ یہی وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی، سیاسی اور جذباتی جغرافیائی طاقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ایران نے تو اپنی پوری لیڈرشپ اسی نظریے پر قربان کی. تاریخ کی جو سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اصل میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا معاملہ ہے. عرب دنیا کے آپ کو حالات بتاؤں، وہاں پہ نوجوان طبقہ اگر ایسا ہوا تو تیونس جیسی بغاوت کا خطرہ ہے. سعودی عرب نے اسی لیے صاف صاف ٹرمپ کو انکار کیا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی تعلقات بحال نہیں ہوں گے. یہاں انہوں نے دوسرے معنوں میں فلسطین کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے، اور یہی بات قطر نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی مسترد کیا ہے. اب یہاں عرب امارات ایک واحد ملک رہتا ہے جو پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پاکستان کے ساتھ کیا کیا. ہزاروں پاکستانیوں کو ان کے سامان، ان کی جمع پونجی چھین کے، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر کے ڈپورٹ کر دیا. راؤٹرز نے پوری تفصیل دی ہے کہ کس طرح ہزاروں پاکستانیوں کو مسلک کی بنیاد پہ نکالا جا رہا ہے. یہاں 18 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، زر مبادلہ $6 ارب کے سے زیادہ بنتا ہے. وہ شدید خطرے میں، اور یہ بھی پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ عرب امارات کے سامنے بولنے پر قابو نہ ہو. ان کا بازو مروڑا جا رہا ہے کہ مانو پہلے اسرائیل کو، تم بھی میری طرح اسرائیل کو تسلیم کرو، تاکہ ان کے معاشی حالات اس لیول پہ خراب کیے جائیں ان سے جو منوا لیں. اب اس پہ ایک ہی بیان آیا ابھی تک، وہ میرے سامنے خواجہ آصف کا، وزیر دفاع، اس نے کہا معاہدے کا حصہ نہیں بنے گی، ہماری بنیادی نظریات سے ٹکراتا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم کبھی بھی. خواجہ آصف کی ویسے آپ کو پتہ ہے میں کبھی تعریف نہیں کرتا، لیکن اس معاملے میں اس کے ساتھ ہوں. اس نے کہا پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے. لاکھوں اختلاف ہو خواجہ آصف سے، یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ درست ہے، آپ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے خواجہ آصف کو فارغ ہی کر دیں اس چکر میں. لیکن جو اصل لبے لباب ہے ان ساری باتوں کا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ فیلڈ مارشل کا اور فارم 47 کا جو نظام ہے، رجیم ہے، یہ ٹرمپ کی ساری حمایت پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس وقت فارغ ہونے والا ہے. ٹرمپ کے دیکھیں سنگین ترین، میں ثبوت آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ دیتا ہوں. 491 دن ہوئے ٹرمپ کو اقتدار میں، اور 1962 سے لے کر آج تک 26 مئی آج تاریخ ہے، آج تک وہ امریکہ کے سب سے غیر مقبول صدر بنے سے 63% امریکیوں نے مسترد کر دیا. ایک تو امریکہ کے آپ کو پتہ ہے کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن ہے، اس میں ریپبلکن پارٹی کو شدید نقصان ہوگا، کیونکہ جب صدر ہمیشہ ایسے غیر مقبول ہو تو پارٹی کانگریس میں ہمیشہ سیٹیں ہارتی ہے. ریپبلکن کانگریس میں جب اپنی نشستیں کھوئیں گے تو ٹرمپ کے پاس قانون پاس کروانے، بجٹ منظور اور خارجہ پالیسی، یعنی دوسرے ممالکوں میں
پنگا لینا مشکل ہو جائے گا. ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ, CIA, ان کا میڈیا, ان کی کارپوریشنز, بلکہ ٹرمپ کی پارٹی کے اپنے بڑے بڑے رہنما جو اس وقت اس کے شدید مخالف ہیں, اس کی عدالتیں, پینٹاگون, خفیہ ادارے, مالیاتی جو ادارے ہیں بڑے بڑے, یہ اس وقت شدید اندرونی دباؤ بڑھا رہے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں کہ عوام کی معیشت خراب ہو گئی ہے بری طرح. آپ معیشت کے نمبر دیکھیں کہ وہاں ابھی اپریل میں تنخواہوں میں 3.6% اضافہ ہوا, لیکن مہنگائی میں 3.8% اضافہ, اور اس کی وجہ یہ ٹرمپ کی لگائی ہوئی آبنائے ہرمز کی جنگ. تو یہاں 1 کروڑ لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں اچھا آپ یہ سمجھے کہ یہ صدر کے عہدے سے اس کو ہٹا دیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن جو مواخذہ ہے یا قانونی بحران ہے, آئینی مسائل ہیں, اور جس میں معیشت بہتر نہ ہو, جنگیں بند نہ ہوں, اسرائیل, ایران, یوکرین جیسے معاملات درست نہ ہوں, مہنگائی, بے روزگاری بڑھتی جائے, تو پھر ٹرمپ کوئی سفارتی معاہدہ, کوئی بڑی معاشی کامیابی, کوئی بیانیہ بھی حاصل نہ کر سکے, تو پھر اقتدار ختم ہوتا ہے, یعنی طاقت ختم. یا دوسرے معنوں میں آپ لے لیں, اپنے دانت سارے نکال دیں اور اچھے سے اچھا کھانا سامنے رکھ لیں, آپ کیسے کھائیں گے؟ اور یہ ہو چکا ہے, رچرڈ نکسن کے ساتھ ہو چکا ہے, جو ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے خیر مقبولیت میں. واٹر گیٹ اسکینڈل میں 1974 میں یہی ہوا تھا, اس کا وہ استعفیٰ دینا پڑا اسے تاکہ مواخذے سے بچے, امپیچمنٹ سے. جمی کارٹر کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ بھی بحران آیا. اس وقت ایران کی یرغمالی بحران تھا, وہ الیکشن ہار گیا. جارج ڈبلیو بش, عراق کی جنگ میں آپ دیکھیں کیا ہوا. بائیڈن کو آپ دیکھیں بھی الیکشن جو ہارا ہے, کیونکہ جنگوں کو ایسے شوقین کہہ رہے تھے. اب ٹرمپ کی جو مقبولیت اور اقتدار تھی, اس کی وجہ یہ تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جنگیں بند کرواؤں گا, فلسطین کے مسئلے کو حل کروں گا. لیکن آج ہوا کیا آپ کے سامنے؟ آج وہ دنیا کے مشہور صحافی ہیں مہدی حسن, ان کی پورا کالم آیا زیٹو پہ کہ امریکہ میں جو موجود لاکھوں پاکستانی, انہوں نے ووٹ اس بنیاد پہ ٹرمپ کو دیا تھا کہ یہ بائیڈن کی سائفر حکومت جو خان کی گرائی گی, رجیم چینج آپریشن, اسے ریورس کرے گا. لیکن اس نے اقتدار میں آ کے سارے کام الٹے کی. اب وہاں امریکہ میں جو مسلمان ہیں وہ پہلی فلسطین ان معاملات پر تپے ہوئے ہیں, بنگالی, پاکستانی, ہندوستانی, حتیٰ کہ یوکرین پہ جو موقف ہے, یورپی نمائندے, وہ سب کے سب اسے ناراض ہے, مخالفت. تو ایسے حالات میں کیسے کام چلے گا؟ تو اب یہ اس کا کام نہیں چلے گا تو ان کا کام کیسے چلے گا؟ ذرا سوچیں. براہ راست پاکستان میں یہاں بلا شبہ خان کے ساتھ دیکھیں ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں دیا جا. یعنی عمران خان کو اگر شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیں, جس پہ عدالت نے آج اسپتال منتقلی کی درخواست سماعت پہ کل لگا دی ہے, بھنڈاری صاحب وکیل ہیں, کل اگر خان کی فیملی کو ملاقات ہو عید پہ یا اسپتال منتقلی ہو, تو پھر تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سہیل افریدی اور محمود اچکزئی وغیرہ ان کی مفاہمت پالیسی کامیاب ہے. اب یہ جو مفاہمت پالیسی میں ہوا, یہ جو اطلاعات ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, اور اس کی اطلاعات علیمہ خان کو بھی پہنچا دیں گی بعد میں, ظاہر شکایت بھی کی ہوگی کہ پبلک میں کیوں چیزیں آئیں. لیکن اصل معاملات کیا ہیں کہ دیکھیں, انہوں نے عمران خان کی رہائی کو, یعنی ان تمام مقدمات کو واپس لینے کو تیار ہو گئے کہ ہم عمران خان کی عدالت میں کیسز لگانے سے وہ کیسز واپس لے لیں گے, توشہ خانہ القادر ریفرنس جیسے. صرف 9 مئی پہ عمران خان معافی مانگ لیں. عمران خان نے ظاہر وہ تمام انکار کر دیا. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. محسن نقوی کی ملاقات میں 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ ہم واپس نہیں لے سکتے, باقی تمام کیسز ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں. لیکن خان نے کہا نہیں, میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں, پہلے تم لوگ آرام سے مک جاؤ, مجھے اس طرح کا انصاف نہیں چاہیے. اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات اور یہ جو مفاہمت والے ہیں, کل اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر نظر آئے گا. ان حالات میں تحریک انصاف کے پاس دیکھیں تحریک کا راستہ موجود ہے, کیونکہ فیلڈ مارشل کا اقتدار بڑا کمزور ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ہر اعتبار سے, معاشی اعتبار سے دیکھیں یا امن و امان کے اعتبار سے دیکھیں. معاشی اعتبار سے 1.7 ارب کے, یعنی 1.7 ارب کے نئے ٹیکسز. تو جو تحریک چلنی ہے وہ تحریک انصاف کی نہیں, تحریک پاکستان کی. یہ بے شک امن کے مسیحا دنیا کی ہاں نہ یہ سارا کرتے رہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے اب دباؤ پھر آپ کو پتہ پڑے گا. اب میں اس پہ تھوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا, میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں, وہ اگلے ویلاگ میں کور کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ اثرات پاکستان پہ کیسے آنے ہیں, کیونکہ یہ سارے معاملات جڑے ہی ادھر سے ہیں. ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ دیکھیں تو پوری کی پوری آپ کے سامنے تصویر بن جاتی ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں اس کے ساتھ کچھ اہم معاملات آپ کے ساتھ رکھوں, آپ کو پھر سمجھ آئے گی. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.